अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, मुल्क में जहां अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च, नए फार्मूले और सिस्टम में तब्दीली की बाज़गश्त हो रही है, वहीं ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर मुल्क में जारी जमहूरी तजुर्बा क्यों नतीजा खेज होता दिखाई नहीं दे रहा। हमारे सियासतदान, सियासी जमातें, इदारे सभी दिन रात जमहूरियत का राग तो अलापते हैं, लेकिन जमहूरी रवैये पर अमल पैरा होते दिखाई नहीं देते। अभी कुछ रोज़ पहले ही शेख रशीद साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब के सर पर किसी का हाथ है और वो हाथ ऑपोजिशन के सर पर तो नहीं, अलबत्ता गले में पड़ सकता है। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि मुल्क में तो जमहूरियत है ही नहीं। अयाज अमीर साहब, सवाल ये है कि आप तो इस सारे सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, क्या आप समझते हैं कि मुल्क में जारी जमहूरी सिस्टम वाकई जमहूरी है, और क्या किसी भी जमहूरी हुक्मरान के सर पर किसी के हाथ की ज़रूरत होती है? देखिए, मसला जमहूरियत का नहीं है, मसला हुक्मरानी का है कि आपसे एक मामलात चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अब आप लाख बहस करें, लेकिन एक बात हकीकत है, उससे इनकार नहीं हो सकता कि 74 साल के बाद कर्जा जात आपके इतने हैं, वापस करने की सलाहियत आपके पास नहीं है। इससे तो कोई ये जो हकीकत, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और इसलिए हम दर दर हम फिर रहे हैं। तो मसला जमहूरियत का नहीं है। कुछ हमारी रियासत में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं कि कोई बहुत सारी चीज़ों से ऐसा नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल रियासत है। अब आप मुझे एक बात बताएं, किसी मुल्क या रियासत में उसका मर्द हक जनरल ज़ियाउल हक जैसा हो सकता है? जनरल ज़ियाउल हक बरतानवी फ़ौज में होते, और पहले थे बरतानवी फ़ौज में, ब्रिगेडियर के रैंक से ऊपर ना जाते। यहाँ पे वो सरबराह फ़ौज बन रहे हैं, सरबराह ममलिकत बन रहे हैं। जनरल याया ख़ान के जो किस्से कहानियाँ हैं, बहुत ही रंगीन, खुशगवार, रश्क भी आता है उनकी खुशगवार दोस्तियों पे, लेकिन ऐसी दोस्तियों का कुछ हिसाब तो होना चाहिए और कुछ टाइम होना चाहिए कि आपने हुकूमत कब चलानी है, और आपने वो रक्सो सरूद का जो है वो आपने क्या करना है। गुलाम मोहम्मद आपके गवर्नर जनरल बनते हैं, नीम पागल आदमी, जाग मुंह से निकल रही है, बोला नहीं जा रहा, असम्बलियाँ डिसमिस कर रहे हैं, असम्बली डिसमिस करते हैं, जो है बोगरा साहब आते हैं और वो डिसमिस मिनिस्टर बोगरा साहब की काबीना में शामिल हो जाते हैं। तो ये इसका कोई मतलब, कोई डीएनए का कुछ यहाँ पे बंगाली हमसे रह नहीं सके, जो फ्रंटियर के रेड शर्ट्स थे सूबा सरहद के, उनको हम साथ चला नहीं सके, हालांकि वो जेन्युइन फ्रीडम फाइटर्स थे। बलूचिस्तान का इलाक जो है, जो कलात का था, जिस खुशगवार तरीके से हो सकता था, हम वो ना कर पाए। बंगालियों को हमने ऐसा एलियनेट किया कि उन्होंने फिर इसी में देखा कि हम अपनी राय फरार जो है आप करें। भाई, आप मुल्क चलाएं, आइन नहीं बन रहा, करारदाद मकासद आप बयान कर रहे हैं। मुसलमान हम पैदा हुए 97-98, हर एक की कोशिश हमें मुसलमान बनाने की, नज़रियात की जंग यहाँ कभी ख़त्म ही नहीं हुई, और ऐसे ऐसे नज़रियात के वो हम 47 में हमारे पास एक चांस था कि हम पंजाब और सिंध में फ्यूडलिज्म, बड़ी बड़े जो जागीरें हैं उनको हम ख़त्म करते, जो हिंदू और सिख प्रॉपर्टी छोड़ गए थे वो एक मुनसिफाना तकसीम करते। ये नहीं कि जो आ रहा है क्लेम है जी हमारे इतने बाग थे और फलाने थे और उनको जायदादें दी जा रही हैं, एस्टेट्स दिए जा रहे हैं, वो हमने ऐसे नहीं किया। वेस्टर्न अलायंसेस में जा रहे हैं, रियासत नाम की इस्लामी, और कूद कूद के मगरबी गोदों में छलांग मार रही है, उसमें सीटों में, सेंटों में, बगदाद पैक्ट में, और ये जो क्या आप इसे कहें कि बेड़ा घर को, इस अफगान नाम नेहाद अफगान जिहाद का, इसने तो इस मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया, और आज तक इसके असरात जो हैं हमारे माशरे पे यहाँ। तो आपका इस माहौल में जो सियासतदान पैदा हुए हैं, वो फिर आपको ये राइवेंट ब्रांड वही आपको मिलेंगे, और आपको ये जो है उमनी वाले जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। आप इनकी सच्ची एक बात है, ये मुबालगा एक तरफ आप रखिए, इनकी जो जायदादों का अकट है, जो उनका वो है, आदमी हैरान हो जाता है। भुट्टो मतलब बाय बर्थ रईसज़ादे थे, लेकिन ये जो हैं, जो इनके वो उनकी कुर्सी और इनकी मसनद और इनकी लेगेसी पे जिन्होंने किया, वो भुट्टो को कहीं पीछे छोड़ गए हैं। और ये जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, भाई इंडस्ट्री होती है जैसे साउथ कोरिया की है, कोई सैमसंग है, कोई डेवू है, कोई फलाना है, यहाँ पे जो 30 मार खान उठता है कहता है मैंने शुगर मिल लगानी है।
سب سے بڑی انڈسٹری یہاں پہ شوگر مل ہے. سب سے طاقتور لوگ اس معاشرے میں سیاسی پارٹی سے ان کو علیحدہ رکھیے وہ ہیں جن کا زمین اور پلاٹوں کا کاروبار ہے. ساری سیاسی پارٹیاں ان کی جیب میں ہیں. نام آپ بھول جاتے ہیں. وہ پتہ وہ جو ہے ایسے وہ جس معاشرے میں یہ ہو تو وہاں پہ کون سی حکمرانی ہونی ہے, کون سی یہ ہونی ہے. یہ جو سب سے ایکسپیرینسڈ اس وقت سیاستدان نون لیگ کے ہیں کیونکہ وہ تجربات سے گزرے ہیں, حکومتوں میں رہے ہیں, سب کچھ ہے. یہ سارے کے سارے ضیاء اللہ کے ایکسرسائز ان کی مشق کی پیداوار ہے. یہ جو احسن اقبال جو نون لیگ کے ارسطو اور افلاطون ہیں, یہ ان کے جو ہیں وہ سارے ڈانڈے وہاں جاتے ہیں. یار کوئی تھوڑا سا نارمل ایک میں بات کہوں گا, جس ملک میں ایک آشنا کی شکایت پہ ایک خاتون کو سزائے موت مل جائے عدالتی نظام سے, اس ملک کو آپ نارمل کہیں گے؟ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ فلانا وہ قانون کا ضمن میں خلاف ورزی بنتی ہے. نہ ایف آئی اے سوچتی ہے, نہ عدالتی نظام سوچتا ہے. اچھا وہ عمل درآمد یہاں پہ سزاؤں پہ نہیں ہوتا, لیکن جو جتنا عرصہ ان کو وہ پابند سلاسل رہنا پڑتا ہے, موتی کوٹری دیکھنے کے قابل ہے آدمی جیلوں میں جائے تو گل سکڑ جاتے ہیں, یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایب نارمل معاشرے میں پھر آپ کو کوئی کون سے مطلب کہاں کے سیاستدان آپ کو ملیں گے, کہاں کے یہ پھر یہی باتیں ہوں گی جس ان کے اوپر سر وہ ہاتھ کسی کا ہے یا نہیں ہے, اور پھر ہمارے مہربانوں سے رہا نہیں جائے گا. کبھی چکوال کی بات کر دیں گے, وہ کبھی وہ پٹھوار کی بات وہ کر دیں گے. آپ نے سیاست یہ ایسے یہاں پہ بنائی ہے. دیکھیں جو سیاست چکوال کے تابع آ سکتی ہے وہ سیاست ہے. کوئی آپ کوئی معیار کہیں گے آپ کو؟ ٹھیک ہے, معیار سلمان صاحب سے جان لیتے ہیں. سلمان صاحب جمہوری سسٹم کی بات ہو رہی ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے, ان کی اپنی پارٹیوں میں کتنی جمہوریت ہے؟ دیکھیں یہ بڑی تلخ تاریخ کا ذکر کیا ہے. ہم تو آج کی جمہوریت کو رو رہے تھے, لیکن ریاض صاحب نے تو بتایا نا کہ پاکستان بننے کے بعد سے یہ جو محلاتی سازشوں کا ایک سلسلہ تھا, اسی کی وجہ سے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں نا کہ ہم پاکستان آج کا نیوکلیئر بھی ہے اور ہم بھوک ننگ اور غربت سے دوچار بھی ہیں. ہماری قومی اور سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت کا کنسیپٹ ہے وہی کلیئر نہیں ہے کہ ہم بظاہر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن ہمارے اندر نہ اسلام ہے نہ ہمارے اندر کوئی جمہوریت ہے. اور دنیا میں جو جمہوریت ہے اس میں طاقت اور اعتماد کا مظہر جو ہے وہ وہاں کے وہاں کی جمہور ہوتے ہیں, اور یہی ان کی طاقت کی بنیاد پر وہ تبدیلی بھی لاتے ہیں, وہ اقدامات بھی کرتے ہیں, وہ اپنے ملکوں کو استحکام کی منزل پہ بھی لے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے اس کی طاقت کا محور جو ہے وہ بظاہر عوام ہے, لیکن عملاً اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستان کی اشرافیہ ہے, پاکستان کے سیاسی خانوادے ہیں, پاکستان کا وڈیرا ہے, پاکستان کا جاگیردار ہے, پاکستان کے مافیاز ہے, اور پاکستان کا سرمایہ دار ہے. اور آپ سارا سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں. میرا سوال یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر جمہوریت ہے, اور اس جمہوریت میں سب سے زیادہ پریشان کون ہے؟ کیا پاکستان کے اشرافیہ پریشان ہے؟ کیا پاکستان کے سیاسی خانوادے پریشان ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس وقت مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں. اسی بنیاد پر یہ سوال ہے کہ آخر پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس کا مطلب ہماری بنیاد میں کوئی نہ کوئی ایسی ایک خامی ضرور ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سارا ایشو یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ دنیا کے جمہوری معاشرے یہ جو میں دیکھ رہا تھا کل سوشل میڈیا پہ کہ برطانوی پرائم منسٹر ایک عام سی دکان پہ جاتا ہے اپنے گھر کی خریداری کرنے کے لیے, ماسک لگایا ہوتا ہے تو لوگ پہچانتے ہیں, کوئی اس کے ساتھ پروٹوکول نہیں ہے. اور مارگریٹ تھیچر جو ہے وہ وہاں کی پرائم منسٹر رہی ہے, اور وہ گھر اس لیے جلدی جاتی ہے کہ اسے جا کے شوہر کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے دینا ہوتا ہے. انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, ان کو کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہاں پر ان کا سسٹم بڑا مضبوط ہے, اور وہاں پر انہیں کسی کا تحفظ درکار نہیں ہے. اور یہاں پر صاحب بھی اسلام آباد میں نکل دیکھیں میں آپ کو یہاں کی صورتحال بتا رہا ہوں, یہ بھی چند روز پہلے آپ جائیں ذرا نیٹ پہ کہ یورپین یونین ہمیں امداد دے رہا ہے, اور وہ جو معاہدہ ہو رہا ہے
کہ پاکستان کا جو ذمہ دار بیٹھا ہے جو جنہوں ہم نے بھیک لینی ہے تو ہمارا ایک سیکرٹری کھڑا وہ صفحات جو ہے پلٹ رہا ہے اور جو امداد دینے والا ہے وہ خود سے اپنے صفحات پلٹ رہا ہے. یہ ایٹیچیوڈ ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں اس نیج پہ کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جیسے کل ہم وہ صدارتی نظام کی اصل ایشوز یہ نظام کی بحث نہیں ہے. اچھا کہ اگر پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی ہے کیا ہے؟ دیکھیں نا، ڈیموکریسی بنیادی طور پہ جواب دہی کا ایک عمل ہے. اس میں حکومتیں، اس میں اپوزیشن، اس میں سیاستدان، اس میں سسٹم، اس میں آپ کے ادارے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتے نظر آتے ہیں. اور ڈیموکریسی میں آپ کا طرز عمل جمہوری ہوتا ہے، سیاسی ہوتا ہے، مسائل کا حل نکلتا ہے، اس میں اداروں کی عزت و تکریم ہوتی ہے. کیا آج کے پولیٹیشین اور آج کے حکمران جو کچھ ہم دن رات دیکھتے ہیں چینلز پہ، کیا یہ طرز عمل پولیٹیکل ہے؟ کیا ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہیں دی جاتی؟ کیا ایک دوسرے کو چور اور کرپٹ ثابت نہیں کیا جاتا ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، یہ آپ کو یاد ہوگا، پچھلے دنوں خاور صاحب نے انٹرویو کیا ہے. انہوں نے کہا ہاں میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے احتساب کا نعرہ لگایا تھا تو ہمیں احتساب نہیں کر پائے. جناب آپ نے پھر 3.5 سال ضائع کر دیے. آپ کے پاس تو ایک مینڈیٹ تھا، اور مینڈیٹ وہ جس کا شیخ رشید صاحب نے اظہار بھی کیا ہے کہ آپ کے تو سر پہ ہاتھ بھی تھا ماضی کے. وہی نہیں، وہ اچھی بات ہے. اس نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ اس کی تردید کر دو، تو اس نے کہا میں تردید نہیں کرتا. اس کا مطلب سر پہ ہاتھ بھی موجود ہے. اس سر پہ ہاتھ کے نتیجے میں پاکستان کو تو ترقی کی منزل پہ پہنچنا چاہیے تھا. ہمیں آگے کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے تھی. ہماری لوگوں کی جو زندگیوں میں اطمینان آنا چاہیے تھا. پاکستان کے اندر سیاسی اور اقتصادی استحکام قائم ہونا چاہیے تھا. اور سب سے اہم بات دیکھیں، ہم جب یہاں پر کہتے ہیں کہ جتنے ایشوز ہیں، مہنگائی کی بات کرتے ہیں، بے روزگاری کی، یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ گورننس کے ساتھ منسلک ہیں. آج تک پاکستان میں جمہوری حکومتیں قائم ہوئی ہیں، لیکن یہ خواب کیوں نہیں حقیقت بن سکا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بیوروکریٹس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، پولیس والوں کو، دیگر. بھائی ہمارا بنیادی طور پہ جو سیاستدان ہے وہ نااہل ہے، وہ ناکام ہوا ہے، اور یہ ناکامی انہیں تسلیم کرنی چاہیے. اس لیے کہ آپ جب ووٹ کہتے ہیں جی ہم نے عوام سے لیے ہیں، اور پھر آپ ون پیج پہ آپ فخر محسوس کرتے نظر آتے ہیں. اگر آپ ون پیج پہ فخر محسوس کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر ایک نفی موجود ہے. اور جب تک پاکستان کی جمہوریت میں جمہور کا کوئی کردار نہیں ہوگا اور پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ پاکستان کے جمہور پر خرچ ہوتے نظر نہیں آئیں گے، ان کی زندگیوں میں کوئی بہتری نظر نہیں آئے گی، غریب آدمی کے بچے کو صحت کی اور تعلیم کی سہولتیں نہیں ملیں گی، اور وسائل جو ہے لوگوں کی ضرورتوں کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، اس وقت تک پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے اس کا کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا. اور ایک بات دیکھیں، آخری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا. قائد اعظم اور حضرت اقبال بہت کلیئر تھے. انہوں نے کیا اسے شافیہ کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ انہوں نے اس وڈیرے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ انہوں نے ان غیر ذمہ دار لوگوں کے لیے جو گالی گلوچ کرتے ہیں، کیا یہ ان کی سیاست ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. اور بنیادی رول پاکستان کے سیاستدان کا ہے. وہ سیاستدان اپوزیشن میں ہوں یا حکومت کے اندر ہوں، جب تک وہ اپنا کنسپٹ کلیئر نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھیں گے، پاکستان کی صورتحال یہی رہے گی. ہمارا سوال تو یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ کیوں جمہوری سسٹم میں سیاستدان اتنا انسیکیور ہے؟ دہائیاں گزر گئی پاکستان کو بنے ہوئے، سر پر ہاتھ کی تلاش کیوں نہیں ختم ہوتی؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو سیاستدان ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر نہیں آتے. وہ ایک جنریشن ڈیفرنٹ تھی. دیکھیے یہ جو جنریشن ہے نا 1985 کے بعد کی جنریشن، ضیاء الحق نے جو پارٹی لیس الیکشن کروایا تھا، یہ اس سے آج کی 90% لیڈرشپ ہماری 1985 سے آتی ہے. اور 1985 کا نظام جو تھا نا وہ جمہوریت کے لیے نہیں تھا، وہ کنٹرول کے لیے تھا. وہ جو ہم کل باتیں کر رہے ہیں، سینٹرلائزیشن، یونٹی آف کمانڈ اور اتھارٹی. مسئلے کا حل یہ ہے کہ اختیار اوپر جمع کر دو، بس مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیے اس وجہ سے یہ سیاستدان جو آپ کا پہلے کا سیاستدان ہے جو انڈیپینڈنس موومنٹ سے آتا ہے، وہ ایک لانگ سٹرگل کے بعد کسی مقام پہ پہنچتا ہے. دیکھیے 58 سے پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ آپ کو جو آپ کے فیڈرل منسٹرز ہوا کرتے تھے، ایون پروونشل منسٹر ہوا کرتے تھے، نمبر 1 تعداد میں بڑے تھوڑے ہوتے تھے. ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ اس لیے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے سیاسی کیریئر کا انتہائی بلند نقطہ ہوتا تھا کہ وہ فیڈرل کیبنٹ میں آتے ہیں. اب 1985 کے بعد دیکھیے ہمارے ہاں فیڈرل اور پروونشل منسٹرز آپ کو 2/3 سے زیادہ کا نام نہیں پتا. وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے ہاں جن کا اگر آپ کیریئر اٹھائیں
کہ وہ کیریئر شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ سلیکٹ کر لیے گئے، منسٹر بنا دیے گئے، اور منسٹر سے ان کا کیریئر سٹارٹ ہوتا ہے۔ لیکن خان صاحب کی تو 22 سالہ جدوجہد ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں اصول کی بات کر رہا ہوں، شخصیات کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ شخصیات میں اگر الجھ جائیں گے، پاکستان کی ٹریجڈی یہ ہے جب ہم شخصیات میں الجھ جاتے ہیں تو پھر ذاتی پریفرنسز آ جاتی ہیں، خان صاحب میں یہ ہے، نواز شریف میں وہ ہے، زرداری میں اس طرح ہے، تو یہ نہیں اصل مسئلہ زرداری یا نواز شریف یا عمران نہیں ہے، اصل وہ سوچ ہے، وہ فریم ورک ہے، وہ طریقہ کار ہے جو کہ ہمارے نظام کو لے کے بیٹھ گئے۔ دیکھیے پاکستان میں جمہوریت ہے اور ہے بھی نہیں۔ اچھا، جمہوریت ہے اس لحاظ سے ہے، اگر آپ اس کی چند خصوصیات پہ جائیں گے، گفتگو کرنے کی اجازت ہے، آرگنائزیشن کی اجازت ہے، اگر آپ بہت سے ملکوں سے کمپیئر کریں گے پاکستان میں جمہوریت ہے، لیکن ایک جینون جمہوریت پاکستان میں اس لیے نہیں آئی، اس کا کوئکلی میں آپ کو یہ کہہ دوں۔ نمبر 1، جمہوریت ایک پروسیس کا نام ہے، اینڈ پروڈکٹ نہیں ہے۔ جمہوریت یہ ایک کپ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سیاسی عمل ہے جس کو ایک مقام سے شروع کر کے آپ کو آخری مقام کی طرف جانا ہوتا ہے، اور اگر راستے میں پروسیس وہ ٹوٹتا ہے، جو ہمارے ہاں ٹوٹتا رہا، تو وہاں جمہوریت نہیں آتی۔ دوسرا، جمہوریت کو اگر آپ نے جینون بنانا ہے، ایک پروسیس کے طور پہ کم بہتر سے زیادہ بہتر بنانا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ سوشل اور اکنامک سٹرکچر میں ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جمہوریت تو چاہتے ہیں، لیکن جو اقتصادی تفاوت ہے ہمارے ہاں، ڈسپیرٹیز ہیں، انجسٹسز ہیں، اکنامک اور سوشل انجسٹسز، ان کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی سوشل اور اکنامک سٹیٹس کو قائم رکھ کے جمہوریت نہیں آیا کرتی۔ آپ کو سوشل اور اکنامک سٹیٹس کو چینج کرنا ہے، جس کو ہم چینج نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ سوشل اور اکنامک سٹرکچر کو اگر آپ چینج کریں گے تو ان کو آپ تھریٹن کر رہے ہیں جو ہمارے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک اور فیکٹر آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ نے جمہوریت لانی ہے تو جمہوریت کے لیے جمہوری کلچر کو ایکوائر کرنا ہوتا ہے، جو کہ آپ وقت کے ساتھ، تجربے کے ساتھ جو ہے وہ ایکوائر کرتے ہیں۔ جمہوریت بڑی عزیز ہے اگر ہم اپوزیشن میں ہیں، جب گورنمنٹ میں ہیں تو وہ نہیں ہیں۔ اور آخری فیکٹر جو سب سے اہم ہے کہ جو ماڈرن ریاست ہے اور ماڈرن جمہوریت ہے، وہ سیکولرائزیشن کے پروسیس کا نتیجہ ہے۔ جو ملک آپ ایک کہیں گے نظریاتی ریاست بنانا چاہتے ہیں، نظریاتی ریاست کبھی جمہوری ریاست نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر آپ جمہوری فلسفے کو کسی اور فلسفے کے تحت لائیں گے، چاہے وہ فلسفہ دنیاوی نظریے سے ہو یا کوئی مذہبی نظریے سے آئے، تو پھر جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آپ کے لیے جمہوری نظام کے لیے آپ کو جمہوری اصولوں کو فوقیت دینی ہے، اور آخری یہ ہے کہ یہ جمہوری اصولوں کو فوقیت دیتے ہوئے آپ عوام کی فلاح کے لیے ویلفیئر سٹیٹ کا کانسیپٹ لانا ضروری ہے۔ ویلفیئر سٹیٹ عملی طور پہ آئے گی۔ یورپ کے ایکسپیرینس کو دیکھیے، جہاں جمہوریت آئی وہاں ڈکٹیٹرشپس تھیں، بادشاہتیں تھیں، اور وہ کس طرح تبدیل ہوئی؟ وہاں ایک سوشل ٹرانسفارمیشن آئی ہے، ایک ریفارمیشن کا پروسیس آیا ہے، اور ایک انلائٹنمنٹ کا پروسیس آیا ہے۔ پاکستان میں یہ دونوں پروسیسز نہیں ہیں، لہٰذا ہماری جمہوریت اسی طرح ٹوٹی پھوٹی رہے گی۔ یہ ٹوٹی پھوٹی جمہوریت کم از کم ٹوٹل قسم کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس سے پھر بھی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو خاور جمہوریت ہے اور جمہوریت ہے بھی نہیں، یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں عوام ہی بے حال ہیں اور پریشان ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ جب آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر جمہوریت کی، تو ظاہر بات ہے پھر آپ کو جمہوریت کے بارے میں بھی تھوڑا پتہ ہونا چاہیے۔ اس وقت دنیا کے اندر دو بڑے ماڈل ہیں جمہوریت کے حوالے سے۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ یو ایس کے اندر چل رہا ہے، امریکہ بہادر کے اندر، وہاں پہ جو موجودہ ان کا سسٹم ہے کچھ 400 سال کے قریب پرانا ہے۔ کس طرح وہاں پہ جمہوریت ایوالو کی، ابھی جمعہ 8 دن ہیں، 1960 70s کے اندر وہاں پہ سیگریگیشن کا اصول تھا، گورا کالا اکٹھے بس پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، خواتین کو ووٹنگ رائٹس نہیں تھے، اور کافی حد تک وہاں پہ ایک وائٹ سپریمیسی تھی، اور وہ ابھی بھی وہاں کے امریکہ کے اندر یہ بحث چل رہی ہے۔ آج کل بھی وہاں پہ سب سے بڑی بحث چل رہی ہے، اگر ان کے اخبارات پڑھیں، ووٹنگ رائٹس کے اوپر۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پارلیمانی نظام جمہوریت جو ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، برطانوی۔ 1215 میں میگنا کارٹا ہوا، اور جس طرح برطانوی جمہوریت نے ایوالو کیا،
پچھلی 1000 سالہ تاریخ کے دوران، تو وہ دیکھیں وہاں پہ جس طرح کے معاملات رہے، وہاں پہ جس طرح وہ جو باروز خریدے جاتے تھے اور جس طرح اشرافیہ اوپر بیٹھ کے جمہوریت چلایا کرتی تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے ایوالو کیا۔ آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر۔ پاکستان کو کیا دنیا کے کسی دوسرے خطے کے اندر موجود ہے؟ ایک پلانٹ ہے، اس کے اندر ایشیا کے اندر ہم موجود ہیں۔ آپ نے ارد گرد دیکھ لیں، سری لنکا میں جمہوریت کو دیکھ لیں، ہمارے کچھ جو کالم نگار اور تبصرہ نگار بڑے زیادہ امپریس ہوتے ہیں انڈین جمہوریت سے۔ میرا ریسنٹلی انڈیا کے اندر 2-3 سال پہلے چکر لگا، انڈیا کے جا کے حالات دیکھیں کہ وہاں پہ جو جمہوریت ہے، بے شک وہاں پہ لگاتار الیکشنز بھی ہوتے آتے رہے ہیں، وہاں پہ 2 پارٹی سسٹم، بی جے پی بعد میں آ گئی، تو ان کی جمہوریت پچھلے 70-74 سال کے بعد کہاں تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کی جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، وہاں پہ تو اپوزیشن کا نام و نشان ہی کوئی نہیں، ان کو الیکشن لڑنے بھی نہیں دیا جاتا، بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے، وہاں پہ کائنڈ آف ایک لٹرلی 1 پارٹی رول چل رہا ہے۔ پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں، پاکستان میں بے شک مسائل ہمارے بہت زیادہ رہے ہیں۔ ذکر ہوا قابل صد احترام جو ہمارے قائد اعظم کے بعد ہمارے جو لیڈران تھے آنورڈ بغیر نام لیے، وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو نام لیا کرتے تھے، جو نیم کالنگ کیا کرتے تھے، شہاب نامہ پڑھ لیں اور بھی 2-4 کتابیں آپ کو مل جائیں گی، یقین کریں کہ وہ اگر ان کو دیکھ لیں کہ جس طرح وہ لڑا کرتے تھے، آج کے سیاستدان تو کافی زیادہ آپ کو تہذیب والے سیاستدان لگیں گے۔ پاکستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلی اب تیسری چوتھی اب 2002 سے آنورڈ ساری اسمبلیز اپنا ٹائم پورا کر رہی ہیں۔ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے، ایوولوشنری پروسیس چل رہا ہے۔ جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت کا نام یہ ہے کہ آپ کے ملک کے جو ادارے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، آپ کی پارلیمان مل رہی ہے، کیا وہاں پہ تمام جو قانون سازی ہے ہو رہی ہے، آپ کا سپریم کورٹ چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ ابھی ریسنٹلی جو فرسٹ ایور ایک وومن ہماری جج کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، کورٹس باقی چل رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام کے اندر بالکل صحیح تعریف کی تھی ایاز صاحب نے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عطر مین اللہ صاحب ہیں، زبردست فیصلے کیے ہیں۔ کیا حکومت ان کے فیصلوں کو مان رہی ہے؟ کیا ملک کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ اب کام کرنا شروع ہو گیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 6-8 مہینے سے وہ اچھا خاصا اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے، بالکل طریقے سے آگے معاملات چل رہے ہیں۔ اب یہ سارا ایک پروسیس ہے، بے شک ملک کے اندر آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے، لیکن کیا ہم یہ جو ٹائم گزرا ہے ہمارے 70-72 سال، یہ ہم کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یا ملک کے اندر جو تجربہ ہو رہا ہے، یا ہم جو جمہوریت ملک کے اندر رائج کر ہی نہیں سکتے؟ کم از کم میں یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں کہ جمہوری پروسیس کسی بھی ملک کے اندر ہے تو اس کے اندر ٹائم لگتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ مسائل ہیں، ہماری پارٹیز کے اندر مسائل ہیں، ذکر ہوا لیکن تھوڑا سا کھل کے نہیں بات ہوتی۔ اب لاہور کے اندر جو پارٹی ہے، اب کیا ملے گا؟ اوپر دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن، نیچے دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن، اپنی جو ہے جو وراثتی سطح کے اوپر پارٹی ٹرانسفر ہو رہی ہیں، اب اس کے اوپر سوالات کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب آئے ہیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پہ ہم تنقید کرتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، ان کی جو سلیکشن آف ٹیم ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے، بے شک یہ ہماری سیاست کا ایک حصہ رہا ہے۔ اب اس کو آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ سلمان غنی صاحب اچھے خاصے جو ہے بالکل کھلے انداز میں یہ بات کرتے ہیں، پھٹوں کی بات ہوتی ہے، ہاتھ کی بات ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ لوگ بھی اویئر ہو رہے ہیں، لوگوں کے جو ہے اپنے رائٹس کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ملک کے اندر جو بنیادی جمہوریت ہونی چاہیے تھی، خاص طور پر جو بلدیاتی نظام ہے، وہ ہمارے جمہوریت پسند اس کے اوپر زیادہ راضی نہیں نظر آئے۔ اب اس کے اوپر بھی ظاہر ہے الیکشن کروانے پڑ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ میرے نزدیک تو چیزیں بہتری کی طرف چل رہی ہیں اور انشاءاللہ ہم جمہوریت کی طرف جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں نا، کوئی ایک مسلم میجورٹی ملک پورے اسلامک ورلڈ کے اندر، آپ ٹرکی کا نام لیں گے لیکن ٹرکی اس طرح مسلم ایک کنزرویٹو کنٹری نہیں ہے جس طرح پاکستان ہے، باقی آپ مڈل ایسٹ کی طرف دیکھ لیں۔ اب ہمارا مسئلہ مریم یہ ہے کہ ہمیں ملک کے اندر جمہوریت چاہیے برطانیہ کی، ہمارے ملک کے اندر ہمیں چیکس اینڈ بیلنسز چاہیے اداروں کے درمیان امریکہ والے، ہمیں ویلفیئر چاہیے اسکینڈینیوین کنٹری والی وہ سسٹم چاہیے، لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ثقافت ہے، کلچر ہے، یا ہماری سماجی جو تعلیم و تربیت ہے، اس کے لیے ہم اپنے مسلم ورلڈ، مسلم امہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن اتنا جو ہے وہ میرے خیال میں مسائل ہیں لیکن بہتری کی جانب جا رہے ہیں اور ایٹ دی اینڈ جمہوریت کی جانب جا رہے ہیں، خاور ایسا کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ 2020 سے 21 کے سال میں
5.37% शरह नमू रही है। हमारा सवाल यह है कि अगर मईशत की शरह नमू इतनी अच्छी रही है तो इसके असरात क्या आम आवाम तक पहुँचे हैं? इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। साल 2020 से 21 में पाकिस्तान की मईशत की मजमूई पैदावार में शरह नमू 5.37% रही, जो गुज़श्ता 24 बरसों के दौरान दूसरी सबसे ज़्यादा शरह है। ये कहते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुबारकबाद दी है अपनी टीम को। लेकिन अया साहब, आदाद शुमार से हटकर आम आदमी के नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो मईशत की बेहतरी का मतलब वसाइल, आमदनी और क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा होता है। लेकिन जिस साल की शरह नमू का बताते हुए वज़ीर आज़म मुबारकबाद दे रहे हैं, ये साल अवाम में बुलंद तरीन अफरात ज़र के तौर पर याद रखा गया है। तो अगर इतनी अच्छी थी शरह नमू तो अवाम क्यों इतने बेहाल रहे? ये आदाद शुमार का घोरक धंधा है या सच में बहुत तरक्की हुई है इस साल में? ये हाथ बड़ा रोक के कह रहे हैं कि 5.37 हाँ, इशारिया लगा के भाई 9 कर दें, 10 कर दें, चीन से आगे कर दें और मुल्कों से आगे कर दें, यहाँ किसी को महसूस होता है कि क्या है? देखिए, ये सारी ऐसी बातें हैं जब उन्हें और कुछ नहीं होता प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो कर देते हैं। खाबर घुमन साहब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो जाके कुछ इन्हें समझाए तो सही कि आप कई चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, वो क्यों नहीं आप करते? ये जो लाहौर का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से लेके बादशाही मस्जिद तक, इसको एक टूरिस्ट हब होना चाहिए। आपका कोई विजन है इसके बारे में? कुछ नहीं है। एक में जब मैं बात उस्मान गनी साहब से, सलमान गनी साहब से पूछना चाहता हूँ, ये तुर्की, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया मुसलमान ममालिक हैं या नहीं हैं? तो वहाँ पे जो जिस किस्म का माहौल है, मैं सोशल आज़ादियों का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि यहाँ पे आज़ादी का अपना लफ्ज़ दें तो एंटेना एकदम खड़े हो जाते हैं। मैं माहौल की बात कर रहा हूँ। वो आप यहाँ पे क्यों नहीं पैदा कर सकते? वो जो लाहौर के वासी हैं, ये लाहौर के हालात मुझसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जो लाहौर के इलाके थे जो तारीख़ी तौर पे सकाफ़त के हवाले से बहुत मशहूर व मारूफ थे, वो सारे लोग उनके वसूल रोज़गार के लिए वहाँ दुबई पहुँचे हुए हैं। वो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। मतलब ये बात काबिल सद एहतराम मंसूरा से पूछा जा सकता है कि क्या मतलब, क्या अमर माने है ये जो आपने हर चीज़ का गला घोंट के यहाँ पे रखा हुआ है? और हुक्मरान ऐसे हैं, एक हाथ में तस्बीह, और तस्बीह से कोई आपके हाथों में कोई ताकत आनी चाहिए, फिर तो बात है। ठक 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 आप वो कर रहे हैं, कोई ढंग का काम आपसे होता नहीं है। कोई एक वजीर आपका कह देता है 5.37, मतलब 5.5 नहीं कहा, 5.37 कि जैसे बड़ा एग्जैक्ट कंप्यूटर पे हमने कैलकुलेट किया 5.37। ऐसे खामखा की आप बातें। रोजगार यहाँ कोई मिल रहा है? खाबर घुमन साहब कहेंगे ओ जी कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूर आप ढूंढने जाएं, और कंस्ट्रक्शन ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। शहर के शहर जो हैं वो फैलाई जा रहे हैं, खाली पड़े हुए हैं अपार्टमेंट ब्लॉक्स। आपने उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इतनी मुराद दी है, और किस लिए? इन्वेस्टमेंट और कहीं नहीं जा सकती। इसको यहाँ पे लाहौर को, कराची को, दूसरे जो शहर हैं, थोड़ी सी सोशल आज़ादियाँ दें, थोड़ा और कुछ करें। जितने बड़े आप इकोनॉमिस्ट हैं वो हमने देख लिया है। हम तो आपके डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वजीरों के नाम नहीं याद आते, हम इनके वज़राए ख़जाना के नाम भूल गए हैं कि पहले कौन था और आज कौन है। शौकत तरीन का पता, बीच में कौन है अब नहीं है। वो आपसे कुछ होता ही नहीं है, कुछ तो कर लें। अब साल रह गया एक कि जी ये 4 महीने इंपॉर्टेंट है, फलाना कुछ तो कर दे। कोई तो आपका, वो तो कह रहे हैं हम इक़्तिसादी इस्लाहात कर रहे हैं और इस पर बड़ी मुबारकबादें भी दी जा रही हैं, लेकिन सलमान साहब इस अमल के असरात अवाम तक क्यों नहीं नजर आ रहे? सोशल आज़ादियों पे इस्लामाबाद से हम इजाज़त दिलवा देंगे। देखें, जिन सोशल आज़ादियों का जिक्र अभी अयाज साहब कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इनकी आज़ादियों पे किसने कदर लगाई है। मैं तो इन्हें हमेशा खुशो खुरम देखता हूँ, और कोई ऐसी मेरा ख्याल पाकिस्तान के अंदर फ़ज़ा नहीं है जिसका जिक्र किया गया है। देखिए, बात यह है कि शरह पैदावार की बात की गई है, तो 5.37 हो, 8.50 हो या कितनी हो, असल चीज़ होती है कि आप वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ का जिक्र करते हैं या लोगों के मामलात पे क्या सूरत हाल है कि इस वक्त
خود جب پرائم منسٹر صاحب مبارکباد دے رہے ہیں اپنی معاشی ٹیم کو 5.37 پہ، تو ایک ہفتہ پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ میں 3.5 پاکستان کی شرح نمو بتائی گئی ہے. میں اس میں نہیں الجھنا چاہتا. دیکھیں ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی معاشی پیسے تو اس حکومت کے دور میں مائنس میں بھی گئی ہے، اور اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ان کا دعویٰ ہے، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. اس سے مہنگائی کی شرح پہ کیا کمی آئی ہے، ڈالر کی قیمت کیا نیچے آئی ہے، کیا اشیاء ضروریات کی قیمتوں پہ کوئی متاثر ہوئی ہیں، کیا لوگوں کو روزگار کی فراہمی ہو رہی ہے، کیا جیسے ابھی میرے بھائی اسلام آباد سے کہہ رہے تھے کہ جی عدلیہ کے فیصلے ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے، پاکستان کے ادارے اپنا. بھائی بات یہ ہے کہ عام آدمی کے معاملات بھی آگے چل رہے ہیں یا نہیں. ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں یہ سب کچھ جو کچھ کہا گیا کہ وہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، تو یہ تو مارشل لاء اتوار میں بھی ہوتا ہے. مارشل لاء اتوار میں بھی عدالتیں اپنے فیصلے کر رہی ہوتی ہیں، مارشل لاء اتوار میں بھی الیکشن کمیشن فعال ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سسٹم ایک نیا آیا تھا جسے پاکستان کے اندر تبدیلی سرکار کا نام دیا گیا تھا، اس کا ایک مینڈیٹ تھا. وہ مینڈیٹ کے تحت 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں اپنے مہیا کرنی تھی، 50 لاکھ گھر دینے تھے پاکستان میں، عدالتی انتظامی ریلیف مہیا کرنی تھی، انتظامی اصلاحات کرنی تھی، گورننس کے خواب ہم اس حوالے سے دیکھیں گے. دیکھیں آپ جتنے مرضی اعداد و شمار دیتے رہیں، جب تک کہ پاکستان کے عوام کی حالت زار میں بہتری نہیں آئے گی، ان کا چولہا جلتا نظر نہیں آئے گا. اور عملاً صورتحال کیا ہے؟ عملاً صورتحال بہتر نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے وزیر خارجہ جو 2 روز سے کل انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر کہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ مہنگائی ہے. آج وہ ملتان کے اندر یہ کہتے نظر آ رہے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اور بلا تفریق جو منتخب لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنے حلقوں میں جا کے جواب دہ ہونا پڑتا ہے. انہوں نے لوگوں سے ووٹ لینے ہیں، ووٹ ان کی خوراک ہے، اور ووٹ دینے والے ان سے جا کے پوچھ لیں. میں کہتا ہوں آپ کسی گلی محلے کے اندر چلے جائیں، دیہاتوں اور قصبات میں چلے جائیں، لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ اس حکومت میں آنے کے بعد ان کی معاشی صورتحال بہتر ہوئی ہے، ان کو روزگار کے موقع ملے ہیں، کیا مہنگائی میں کمی آئی ہے یا مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. دیکھیں مہنگائی ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، کیا ماضی کی حکومتیں سے مبررہ تھی؟ لیکن آپ جن دعووں کے ساتھ آئے تھے وہ دعوے آپ کے درست نہیں رہے. آپ کے اعلانات اور اقدامات ہوا کے اندر تحلیل ہو چکے ہیں. آپ جواب دیں پاکستان کے عوام کو، اور پاکستان کے عوام نے جو آپ سے توقعات اور امیدیں باندھی تھی اس سے زیادہ ٹھیس نہیں پہنچ سکتی. اور سوال بھی ہم یہی اٹھا رہے ہیں کہ اگر اتنی بہترین تھی شرح نمو تو اضافی ٹیکس لگانے کی ضرورت دیکھیں. یہ میں آپ کو ایک بات، ان کو جو بریف کرتے ہیں وہ ان کے معاشی ماہرین ہیں، اور وہ معاشی ماہرین بھی الیکٹڈ نہیں ہیں. آپ انہیں سینیٹر تو بنا دیتے ہیں. وہی جو آج کے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے 6 ماہ پہلے کہا تھا کہ آپ نے تو معیشت کا بٹا بٹا دیا. یہ 8-10 لوگ ہیں جو پاکستان کی معیشت سے کھیل رہے ہیں، اور اب انہیں جو چیز نظر آ رہی ہے لوگوں کے اندر رد عمل پہ، اب سب کچھ IMF پہ ڈال دیا گیا ہے. جس ملک کی معیشت کا دار و مدار IMF پہ ہوگا وہاں پر حکومتیں کس حد تک ڈیلیور کر پائیں گی. یہی صورتحال ہونی تھی جو آج ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے عام آدمی کے لیے GDP کا یہ نمبر کیا اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیے اکانومی کے کئی پہلو ہوتے ہیں، ان سب کو آپس میں مکس نہ کریں. GDP ہے، ٹریڈ بیلنس ہے، اچھا اس کے علاوہ بجٹ ڈیفیسٹ ہے، بجٹ کا بیلنس ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، یہ چیزیں بھی اہم ہوتی ہیں. لہذا شرح نمو یا GDP کا اچھا ہونا ایک اچھی بات ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے سال کی نسبت GDP تھوڑی سی بڑھے گی. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی کہ کس حد تک ڈومیسٹک سورسز پہ رلائے کرتی ہے، کس حد تک ایکسٹرنل سورسز پہ رلائے کرتی ہے. ہماری اکانومی کا زیادہ ریلائنس ایکسٹرنل سورسز کے اوپر ہے. لونز ہیں، ریمیٹنسز ہیں، گرانٹس ہیں، اور اس کے علاوہ ہم بانڈ جاری کرتے ہیں، سکوک بانڈ اور دوسرے بانڈ ہم جاری کرتے ہیں. ہر حکومت نے، پچھلی حکومت نے بھی کی ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کا کارنامہ نہیں ہے، پچھلی حکومتیں بھی بانڈ جاری کرتی رہی ہیں. آپ کو پوری لسٹ مل جاتی ہے. انہوں نے بھی جاری، یا آج کل ایک اور نئے بانڈ کی تیاری کر رہے ہیں. یہ اپنی جگہ اہم ہیں، یہ اکانومی کی خصوصیت ہوتے ہیں. لیکن اس کا پھر ایک اور پہلو بھی ہے. وہ پہلو ہے جس کا آپ نے صرف تذکرہ کیا، صرف اس کا تذکرہ نہ کریں بلکہ دونوں کا تذکرہ کریں. دوسرا پہلو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو GDP گروتھ کرتی ہے، یہ جو چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں، اس کا فائدہ زیادہ کس کو ہو رہا ہے. پرابلم ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ سوشل انجسٹس کو ہم ایڈریس نہیں کر سکے ہیں، اور ہمارے ہاں جمہوریت کی مسائل جو ہیں، جمہوریت ہے، ہماری جمہوریت کی کوالٹی کمزور ہے. جمہوریت کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے سوشل اور اکنامک جسٹس کی ضرورت ہے، اور یہیں آ کے اکانومی میں ہم فیل ہوتے ہیں، سوشل اور اکنامک جسٹس میں. یعنی اس کا فائدہ، GDP کا فائدہ
ایک بڑے انڈسٹریلسٹ کو ہوتا ہے. جی ڈی پی کا فائدہ جو ہے وہ اس نے نیا کوئی مال بنایا ہو. اب دیکھیں نا پاکستان کے اندر آپ لاہور میں چلے جائیں, 10 سال پیچھے جائیں اور آ جائیں تو آپ کو اتنے مال نظر آتے ہیں. ان مالز میں اگر آپ گھومیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ دبئی میں گھوم رہے ہیں یا انگلستان میں گھوم رہے ہیں. لیکن جب باہر آئیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, پاورٹی اور انڈر ڈیولپمنٹ ہے. تو یہاں گورنمنٹ کا فیلئر ہے اور یہ بیماری ہمیں ہر حکومت میں نظر آتی. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اکانومی کو ایک سیگمنٹ کر کے 3 سال یا 4 سال یا 5 سال کے بلاک میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں جو انجسٹس ہے, سوشل انجسٹس ہے, وہ ہمیں ایک تسلسل سے نظر آتا ہے. اور ہمارے ہاں جتنی بھی سول گورنمنٹس ہیں وہ اسی لیے کامیاب نہیں ہوتی کہ وہ بڑے لوگوں کو کیٹر کرتی ہیں, وہ عمرہ کے لیے ہیں, عام آدمی کے لیے نہیں. ایک بڑا مسئلہ ہے. تو خاور آپ کیا کہیں گے, یہ اعداد و شمار زمینی حقائق سے کتنے مطابقت رکھتے ہیں؟ اچھا, فرسٹ تھنگ فرسٹ, ایک تو اگر سلمان غنی صاحب سماجی آزادیوں کے حوالے سے ایاز صاحب کی بات مان لیں گے تو پھر ہم اسلام آباد سے ایک حکم صادر فرما دیں گے. آپ نے کوئی اسلام آباد میں ان سے اچھا سلوک کیا ہوتا تو یہاں پر نہ آ کے وہ یہ بات نہ کرتے. آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا. عثمان گزار صاحب کو ایک ہم یہاں سے اسلام آباد سے عثمان گزار صاحب کے نام ایک مراسلہ ارسال کروا دیں گے کہ لاہور کے اندر اس طرح کی جو سماجی آزادیاں جو ہیں مہیا کی جائیں. اب آ جاتے ہیں اکانومی کی طرف. مریم, کل نا ہمارے اخبار کے اندر پریزیڈنٹ بائیڈن کے 2 بیانات چھپے ہوئے تھے. ایک طرف یہ تھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن چونکہ 1 سال ان کا پورا ہو گیا, اس پہ ان کا بیان یہ تھا کہ امریکی تاریخ کے اندر کسی امریکی صدر نے پہلے سال میں اتنی زیادہ تعداد کے اندر نوکریاں پیدا نہیں کی. وہ 64 لاکھ کا فگر کوٹ کر رہے تھے. اور ساتھ ہی ایک خبر چھپی ہوئی تھی کہ کسی موجودہ صدر کی اپنی عوام کے اندر اتنی جو غیر مقبولیت ہے سال کے اندر, وہ بھی اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوئی. اس کا وجہ یہ بتائے گی, ظاہر ہے مہنگائی ہے, انفلیشنری ٹرینڈز ہیں, اور وہاں پہ کچھ 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے. یو کے اندر کی پتہ نہیں کتنے 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے. مہنگائی ہے. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز سے سارا احاطہ کیا ہے. آپ کی جو میکرو لیول انڈیکیٹرز ہیں, جو اعداد و شمار ہیں, وہ اس وقت بالکل سارے مثبت ہیں. آپ کے تمام سیکٹرز تھوڑے بہت گرو کر رہے ہیں, وچ از گڈ. اور حکومت بات کر رہی ہے, ظاہر بات ہے آپ 5 پوائنٹ پلس پہ جاتے ہیں تو یہ ایک اچھا آپ کے لیے, حکومت کے لیے ایک اشاریہ ہوتا ہے کوڈ کرنے کے لیے. اب آ جاتے ہیں معاملہ اس وقت کیا ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے اور ہمارے ہاں اس کا اثر زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بائنگ پاور ہے یا ہمارے پاس سورسز آف انکم ہے یا پر کیپیٹا انکم ہے اس طرح کی نہیں ہے جو ویسٹ کے اندر ہے. حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج, جو پچھلے دنوں میری بات بھی ہوئی تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے اور اسد عمر صاحب سے, باقی لوگوں سے بھی, وہ یہی ہے. ایک تو آپ نے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ اگر ایکسچینج ریٹ اسی طرح بڑھتا رہے گا تو پھر بے شک آپ بالکل صحیح کہا گیا کہ آپ اپنی شرح نمو 8, 9, 10, 11 پہ بھی کر لیں گے, کیونکہ آپ کا آئل امپورٹ سب سے زیادہ باہر سے آپ کا آتا ہے, تو اس کا امپیکٹ ہر چیز کے اوپر پڑتا ہے. مہنگائی ہوگی, اس کو آپ نہیں روک سکیں گے. تو کیا شوکت ترین صاحب جو ہے ایکسچینج ریٹ جو ہے 170 کے قریب سے نیچے 165 پہ لے کے آئیں گے, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لیول پہ ہونا چاہیے. اور بالکل دوسری بات بھی صحیح ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے بٹوین دا رچ اینڈ دا پور, جو گیپ وہ ہے وہ بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. حکومت ایک طرف یہ کہتی ہے کہ پچھلے سال کے دوران سٹاک ایکسچینج میں پتہ نہیں 300 کے 400 ارب کمایا گیا, 900,000 کمپنی نے پتہ نہیں اتنے زیادہ پروفٹس کمائے. اچھی بات ہے, اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, بلڈنگز بنتی ہیں تو اس میں لوگ رہتے ہیں, مالز بنتے ہیں تو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. لیکن جو مالز کے باہر جو لوگ ہیں, بالکل صحیح فرمایا گیا کہ ان کی جو ضروریات کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ سوشل پروٹیکشن آپ پرووائڈ کریں. وہ آپ نے کس شکل میں, آپ نے راشن کارڈ کی شکل میں دینا ہے یا ان کو سبسیڈائز کرنا ہے کسی انداز سے, جو کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ احساس پروگرام کے ذریعے کر رہے ہیں. وہ کس لیول تک کریں گے؟ حکومت کو مہنگائی کنٹرول کرنی ہے, ایکسچینج ریٹ کنٹرول کرنا ہے. اگلے 4-5 مہینوں کے دوران سب سے بڑا چیلنج حکومت کا یہی ہے. اور جس طرح بالکل اس کا اعتراف وزراء بھی کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے مہنگائی ہے, تو اس مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پینل کی رائے کے مطابق شرح نمو میں اضافہ خوشائند, لیکن جن اقتصادی اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے اس کے اثرات کسی مخصوص سیکٹر کے بجائے اگر عام عوام تک پہنچ جائیں تو اس سے زیادہ بہترین اور کچھ نہیں ہوگا. اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ حکومت کو ادراک ہے کہ مہنگائی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, تو بیان بازی سے ہٹ کر اگر اس کو کم کرنے پر اقدامات پر زور دیا جائے تو اس سے خوشائند بات اور کوئی نہیں ہوگی. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
खबर की दुनिया।